अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईजे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आइए आज हम माजी की तरह ही जिस तरीके से हमने कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत पर कुछ वीडियोस आपके रूबरू पेश की, आज इसी तरीके का एक तालीमी मौजू लेकर हम आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ हैं शेर अजीज़ की एक नहायत नामुर इल्मी व अदबी शख्सियत, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, एक स्कॉलर अली जनाब इमरान जमील सर। आज हम एक अहम तालीमी मौजू पर इमरान जमील सर से कुछ बातें सीखने वाले हैं। कोशिश हमारी यही है कि इस मौजू को जितना भी ज़्यादा हम चाह सकते हैं, जितना भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, उसके साथ में अब इंसाफ करें। मौजू कुछ इस तरीके का है कि मौजूदा दौर में बच्चों की तालीम और तरबियत किस नहज से की जाए। कुछ ऐसे सवालात आज असातिज़ा, तलबा और वालिदैन के जहन में अक्सर व बेशतर गर्दिश करते रहते हैं, तो उनमें से चंद अहम सवालात को हमने आज मुंतखब किया है और उन्हीं सवालात पर अली जनाब इमरान जमील सर से हमारी गुफ्तगू होगी। सर, हम जानते हैं कि आज तालीम के मेयार को बढ़ाने के लिए हर कोई कोशा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमारे मन में जो सवालात हैं उनके जवाब हमें नहीं मिलते। जैसे कि सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या किसी बच्चे की तालीम और तरबियत सिर्फ असातिज़ा की जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया नूर सर, आपने एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू की शुरुआत की है। मेरे ख्याल से इस मौजू का ताल्लुक हर माँ बाप से है। इस मौजू का ताल्लुक बहुत सारे माँ बाप इसका इजहार कर देते हैं और बहुत सारे इसी पसोपेश में रहते हैं कि इस टॉपिक पर हम लोग किस तरह से बात कर सकें और किस तरह हमारे अपने सवालात के जवाब तशफ़्फ़ी भरे मिल सके। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ असातिज़ा का काम नहीं है। केजी से लेके पीजी तक या बच्चा जिस किसी भी जमात में तालीम हासिल कर रहा है, वहां तक असातिज़ा के जरिए वो सब्जेक्ट्स को सीखता है, जैसे उर्दू लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और दीगर सब्जेक्ट्स को वो सीखेगा। असातिज़ा को तरबियत के उतने मौके मुयस्सर नहीं होते जितना ज्यादा मौका किसी भी बच्चे के लिए उसके अपने घर में मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूं कि असातिज़ा के बाद या असातिज़ा के साथ ही साथ टीचर्स के साथ ही साथ ये वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी होती है। वजह यह है कि बच्चा अपने वालिदैन के पास होता है और जिस तरीके से वो अपने माँ बाप को देखता है कि माँ बाप किसी से भी किस तरह से मुखातिब हैं, बातचीत किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह के लफ्जों का इंतखाब कर रहे हैं, लफ्जों से किस तरह के तासुरात उभर कर सामने आते हैं, तो बच्चा इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करता है और लाशौरी तौर पर उसकी अपनी शख्सियत में तरबियत का जो हिस्सा होता है वो डेवलप होता चला जाता है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि असातिज़ा सब्जेक्ट से सिखाएंगे, जो मौजूआत है, जो मौजू है उस पर बात करेंगे, लेकिन बहरकैफ बच्चा अपने माँ बाप को देखकर, और बच्चा जिन लोगों को अपना आइडियल मानता है, घर में माँ बाप है, दादा दादी है, चाचा है, चाची है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, इन लोगों के ही जरिए बच्चा बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखता है जिसका ताल्लुक हमारे मॉरल से होता है, हमारे एथिक्स से होता है और हमारे अखलाक से होता है। सिर्फ असातिज़ा पर रिलायबल नहीं रहा जा सकता। जी सर, यानी हम जो ये चीज सुनते आए हैं और हमारा खुद अपना जाती मुशाहिदा भी होता है कि इंसान की जिबिलत होती है कि वो अपने माहौल से बहुत कुछ सीखता है। तो यही बात बहुत ही मौसर अंदाज में सर आपने बताई, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करते हुए एक जहन में दूसरा सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि तालीम की शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो परवान चढ़ते हैं, लेकिन कुछ मौके पर ऐसा वाक़या होता है कुछ मौके पर कि बच्चा जो है तो तालीमी मैदान में नाकाम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि उस नाकामी का जिम्मेदार जो तो किसी ना किसी एक हीले बहाने को रख दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि किसी भी तालिबे इल्म की या बच्चे की कामयाबी और नाकामी में आखिर किसका सबसे अहम किरदार होता है? किसी भी तालिबे इल्म की कामयाबी या नाकामी में हम लोग किसी भी एक शख्स पर इल्जाम नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। इसमें कई सारी चीजें काम करती हैं। पहली चीज तो यह है कि जब बच्चा तालीमी मराहिल में है, अभी वो पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, वहां पे बच्चा जिस
عمر کے حساب سے تعلیم کو حاصل کرنے میں اپنی تمام تر توجہ لگا رہا ہے، برابر، اس وقت تو بچے کو اپنے ماں باپ سے بھی یہ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی مضمون میں کمزور پڑ رہا ہوں تو وہاں پہ میرے والد صاحب یا میری والدہ یا گھر کا کوئی ایسا میرا بڑا بھائی یا بہن مجھے اس مضمون کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتوں کی رہنمائی کرے. جب بچے کو رہنمائی ملتی ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے، اور جب یہ سلسلہ مسلسل شروع رہتا ہے تو اعتماد پہلے دن سے 100ویں دن تک اس کی انتہا نہیں رہتی. اس طریقے سے اس اعتماد کی وجہ سے، مسلسل رہنمائی کی وجہ سے ایک بچے کی اپنی جو شخصیت ہے وہ مسلسل نکھار کی طرف گامزن رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہوتا ہے یہ کہ کبھی کبھی بہت سارے گھروں میں ماں باپ کے زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو ایسے مسائل سے جوجھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھیں کہ اگر میں اس مضمون میں کمزور پڑ رہا ہوں، مجھے لینگویج کا مسئلہ ہے، میں حساب کو جو تو حل نہیں کر پا رہا ہوں اور گھر میں ویسا تعلیم کا ماحول نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو بچے کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے ذمے اس کام کو رکھیں کہ جب مجھے آپ کی ضرورت ہو، میرا بچہ اسکول سے آئے اور کسی مضمون میں کمزور پڑ رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک ٹیچر اگر چاہتا ہے کہ وہ آنیسٹی سے ہر بچے پہ جو تو توجہ رکھ سکے، ہر بچے پہ دھیان دے سکے، وہ پوسیبل نہیں ہوتا. 70-80 بچوں پر ایک 40 منٹ کے پیریڈ میں ٹیچر کہاں تک توجہ رکھ سکیں گے؟ تو چاہنے کے باوجود بھی انڈیویجول ویسی توجہ ہونے نہیں پاتی. تو یہاں پر ایک بچے کو جس طرح سے مدد درکار ہوتی ہے تینوں طرف سے، اگر صحیح وقت اسٹرینتھ کم ہے تو ٹیچر کی بھرپور توجہ ہے بچوں کے اوپر، ہر بچے کے اوپر، کہ اس کی کون سی شخصی کمزوریاں ہیں، کون سے مضامین میں بچہ کمزور ہے، کہاں پہ ٹیچر اس وقت جا کے بچوں کی رہنمائی کر کے اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اسکول کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے گھر میں اگر ایسا ماحول ہم لوگ کریٹ کر کے رکھتے ہیں تو یہاں سے بھی بچوں کو مکمل رہنمائی ملتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں صورتحال میں اگر کم زیادہ صحیح وقتاً فوقتاً بچے کو رہنمائی ملتی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تینوں معاملات میں سرخرو رہیں گے کہ بچے کو نہ صرف گھر سے مکمل رہنمائی ملی ممکن حد تک، بلکہ ٹیچر نے بھی وقتاً فوقتاً اس کی مدد کی اور سماج کے ذریعے بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی مدد حاصل ہوتی رہی. ایسا میرا ماننا ہے. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ کسی بھی طالب علم کی کامیابی، جیسے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی میں اساتذہ، والدین، اہل و عیال اور ماحول، تمام چیزیں جو تو برابر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، ان کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے. بہت سارے کیسز میں سر ایسا ہوتا ہے، جیسے ابھی ڈسکشن میں بات آئی کہ والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا بہت کم تعلیم یافتہ ہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. ابھی ایک سچویشن میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں سر کہ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. آن لائن ایجوکیشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو مدد اساتذہ سے ملنی تھی وہ ایک طریقے سے بند ہو گیا، ایک دھارا، ایک رخ جو تو بند ہے، اب ایک ہی رخ چالو ہے. لیکن اس جاری رخ کے اندر سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اگر والدین بہت کم تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو مدد کر سکتے ہیں تعلیمی معاملات میں. دیکھیے اس ضمن میں جہاں تک میری سمجھ ہے، بچوں کے والدین کا تعلیم یافتہ ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن کسی وجہ سے ماں باپ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ان کا زیادہ ایجوکیشن نہیں ہوا ہے، تب بھی ہمیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج جب کلاسز کا نظم آن لائن کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو صرف وہ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. جب آن لائن کلاسز کا آپ کے پاس لنک ٹیچرز بھیجتے ہیں، بچہ اس وقت جب بیٹھ کے کچھ سیکھ رہا ہے صرف اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سپورٹ کریں. ایسا کرنے سے بچوں میں اعتماد بڑھے گا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں. کیونکہ آن لائن کلاسز کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ابھی نہ ٹیچرز اتنے زیادہ فیملیئر ہے، اتنے زیادہ شناسا ہے، اتنے زیادہ ریلیٹ ہو سکے ہیں. جب ٹیچر ہی نہیں ہو سکے تو بچوں کا کیا. لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے سال کو بچانا ہے تعلیمی نقصانات سے، ممکن حد تک کچھ نہ کچھ بھرپائی کرنا ہے. تو جب بچہ آن لائن کلاس کے تعلق سے موبائل لے کر بیٹھتا ہے، وہاں پہ صرف ماں باپ چاہے پڑھے لکھے ہو یا پڑھے لکھے نہ ہو، دونوں صورتوں میں ماں باپ کو یا گھر کے کوئی بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سپورٹ کرے. بیٹھنا ہی بہت زیادہ تقویت کا باعث بنے گا.
ایسا مجھے لگتا ہے. یعنی اگر والدین اس بچے کے ساتھ میں وقت دیتے ہیں جی, چاہے والدین ہوں چاہے بڑے بھائی بہن ہوں کوئی بھی سبلنگ ہو, تو ایک طریقے سے کیا بچوں کو نفسیاتی طور پر ایک سپورٹ حاصل ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل حاصل ہوتا ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نا کہ کسی کو ہم لوگ ایسے ہی لاچار نہیں چھوڑ دیے. ابھی جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا ہے سر کہ ابھی ٹیچر بھی اس سے ریلیٹ نہیں ہو سکے, اس تمام جس کو ہندی میں کہیں گے اس پرکریا سے ابھی ٹیچر بھی نہیں ریلیٹ ہو سکے, تو اس میں بچوں کا کیا, ابھی بچے تو بہت دور کی بات ہے. اتنا ہی کر دینے سے ایک طالب علم کے اندر جو اعتماد پیدا ہوگا, جو اس کو خود پہ کانفیڈنس آئے گا, میں بتا نہیں سکتا وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ ان ہونے والی کلاسز کے تعلق سے نہ صرف ذہنی طور پہ تیار ہوتا جائے گا بلکہ بہت کچھ گین کرتا جائے گا مرحلہ وار. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک بات اور ذہن میں آتی ہے سر. جی سر. جیسے ہم بچے کو نفسیاتی طور پہ یا اخلاقی طور پہ جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن بسا اوقات جیسے آج کے دور کو ہم دیکھیں گے کمپٹیٹیو ایج ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کمپٹیشن کے باعث بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذہین طالب علم جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر کہیں نہ کہیں احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑھتی عمر کا بچہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں عام طور سے ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی, لیکن بچہ جس طریقے سے بڑا ہوتا ہے جب وہ ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے تو ماحول سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوتا ہے, اور ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپٹیٹیو ایج میں اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں, ایسے حالات میں والدین کس طریقے سے اس بچے کو ٹریٹ کریں تاکہ وہ ڈپریشن سے باہر آ سکے؟ بہت پیارا سوال ہے. آج کسی بھی بچے کو ڈائیورٹ کرنے کے اتنے زیادہ وسائل موجود ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن کی طرف مکمل طور پہ کنسنٹریٹ کر سکیں. بہت اچھی بات, بہت پیارا سوال ہے. اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں جن میں خودآگاہ صلاحیتیں ہیں, ان کا جو ایجوکیشنل جو ریکارڈ رہا ہے وہ بہت بیسٹ رہا ہے. تو یہاں پہ والدین 50% سے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ 10ویں یا 11ویں 12ویں کے بعد میرے اس بچے کا مستقبل سیکیور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم کیا کریں, ہمارا ایٹماسفیئر یا ہم جس سرکمسٹانسز میں گھرے ہوئے ہیں, یہ سارے جو گیجٹس کی ہم لوگ بات کریں, موبائل فون کی بات کریں, گیم کی بات کریں یا اچھی بری سنگت کی بات کریں, ایک تو بچے کی بڑھتی عمر ہے, تھوڑا سا باغیانہ جذبے بھی جو ہے تو سر ابھار رہے ہیں, تھوڑا سا فرما برداری کا ریشو بھی کم ہوتا ہے. بچہ ایسے میں اپنے آپ کو کچھ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری پچھلی کامیابیاں یا میں آج جس ایج گروپ میں ہوں میں بہت سارے فیصلے لے سکتا ہوں. تو یہاں پہ والدین کو یہ چاہیے کہ ان کو جو تو مورلز کے تعلق سے, مینرز کے تعلق سے, ایتھکس کے تعلق سے اور فرما برداریوں کے بارے میں وہ ثابت شدہ چیزیں بتائیں جس پر جنہیں فالو کر کے ہر سکسیسفل آدمی کی زندگی جو تو کامیابی کی منزل کو طے کرتے ہوئے ایک لینڈ مارک بنی. بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے سر کہ میں نے جو آبزرویشن کیا یا جتنی ہم لوگ موٹیویشنل کلپس دیکھتے ہیں, جو سکسیسفل پرسن ہے وہ بہت ہی زیادہ ان میں ماڈسٹی, ان کے اندر کی جو انکساری ہوتی ہے, ان کا سر المزاجی جو ہوتی ہے, ان کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے چاہے وہ جس کسی بھی فیلڈ کے ہوں. اب جیسے ہم لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں, اے پی جے عبد الکلام صاحب کے مورلز کو دیکھو, سندر پچائی کو دیکھو, شاہ رخ خان کو دیکھو, امیتابھ بچن کو دیکھو, سچن تندولکر کو دیکھو, وراٹ کوہلی کو دیکھو. تو اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے, جیسے جو ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم, جیسے میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں اوباما کی, ہم لوگ ان کی لائف کو دیکھتے ہیں اور ان کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, وہ اتنے زیادہ منکسر المزاج ہیں, جبکہ ان میں تو یہ ایسی چیزیں آ جانا چاہیے کہ ہم سے بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں, تو ان کا ایگوئسٹ ہو جانا ہمیں لگے گا کہ ان کے اوپر جسٹا بھی کیونکہ ایک کامیاب پرسن ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بچوں کو ہمیں ڈے ون سے ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہماری بات چیت کے ذریعے, چھوٹی چھوٹی گفتگو میں ہمیں ان کامیاب لوگوں کی زندگیوں کی مثال پیش کرنا چاہیے کہ ہم مینرز کو جب تک نہیں اپنائیں گے, اور وہ راستے, جیسے دو طرح کے راستے ہوتے ہیں کہ ایک ایسا راستہ جس پر چل کر ذہین سے ذہین طالب علم کی زندگی نہ صرف برباد ہوئی بلکہ ایسے طالب علم بھی ڈپریشن کا شکار ہوئے. ایسا کیوں ہوا؟ اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگنا, نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے جانا,
کام کو ٹالنا یہ بہت بڑی بہت نقصان دہ چیز ہے. جو ٹالنے والے مزاج ہوتا ہے نا کہ نہیں میں آج نہیں کل سے شروع کروں گا، جبکہ جتنے سکسیسفل لوگ ہیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کبھی کام کو ٹالا نہیں ہے. مجھے آج یہ کام کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے بعد جو روحانی سکون ملتا ہے یا ہمارے اوپر جو پینڈنگ ورک کا جو دباؤ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ اس سٹریس سے بچتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے اس کے مقابلے میں ہمارا گراف مزید بلند ہوتا ہے، ہمارا روزانہ کا کام ہوتا ہے اور یہی کام طے کرتا ہے ہمارے آنے والے سفر کو یا ہمارے آنے والی کامیابی کو. ہم لوگ کام کو ٹالتے جاتے ہیں، اس میں بہت نقصانات کو اٹھانا پڑتا ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بچوں میں اخلاقی تعلیم ہمیں بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. جب بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں گے ان میں اخلاقیات کے تعلق سے تمام چیزوں کا ہم لوگ جب ٹرانسفارمیشن کرتے جائیں گے اپنے خود کے کردار کے ذریعے، سکسیسفل انسانوں کی جو اسٹوریز کے ذریعے، تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بچوں میں ڈائیورشن کا جو بھی ریشو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے. میں آپ کی بات سے مکمل طور سے اتفاق کرتا ہوں جی بہت شکریہ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑھتی عمر کے بچے ہیں ان کے اندر ایک الگ طریقے کی خود اعتمادی پیدا ہوتے جاتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود لیں. تو والدین جیسے کہ آپ نے بتایا بہت اچھی بات کہی کہ والدین کسی بھی چیز کو فورسفلی اپلائی نہ کریں جی، بلکہ وہ سمجھے بھی کہ آخر بچے جو ہے تو اگر وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. اگر لاجک ہے تو وہ والدین بھی اس کو سمجھے اور بچے کو کوآپریٹ کریں. اور اگر کوئی لاجک نہیں ہے تو یہ سمجھانا کہ اس میں لاجک نہیں ہے یا بچے کا وہ جو سوچنا ہے وہ اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بچہ جو اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے یا جو اعتماد اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے وہ ایک غلط فیصلے کو بھی سچ سمجھ رہا ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تمام باتیں اپنے تجربات سے سیکھتی ہیں. تو ہمارا سیکھنا جو ماضی کے تجربات اور ماضی کی نالج جو ہوتا ہے جو معلومات ہوتی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو طلبہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہمارے والدین جو تو ایک لمبی زندگی جی چکے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ تجربات ہیں، تو وہ ان تجربات سے طلبہ بھی کچھ حاصل کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کو مقدم رکھیں. بالکل صحیح بات ہے. جی، ایک سوال اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے سر کہ سارے سرکمسٹانسز تو ہیں، ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے، لیکن سب سے چبھتا ہوا اور سب سے اہم سوال یہ کہ ہم تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ایک بچہ، ایک طالب علم اپنے تعلیمی معاملات میں اپنے والدین سے کس قسم کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے، کس قسم کی مدد وہ طلب کرتا ہے. بہت پیارا سوال. اس میں کئی طرح کی چیزیں کام کرتی ہیں. ایک بچہ جب اسکول سے واپس گھر پر آتا ہے تو اس کے ذہن میں اسکول کے کچھ معاملات اچھے برے چلتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں بچوں کو یا آپ کو اور مجھے یاد رہتی ہے، یا تو بہت اچھی چیز یا تو بہت بری چیز. اب بچہ جب گھر پر آتا ہے تو بری چیزوں کا اثر جلدی لیتا ہے. آپ ہو یا میں ہوں، خوشی کے لمحات چند ہوتے ہیں لیکن غم کے یا بری باتوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ کافی لمبی جاتی ہیں، جڑ پکڑ لیتی ہے. تو بچہ جو اپنے والدین سے جن چیزوں کا خواہشمند ہوتا ہے، جو خواہاں ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی وجہ سے اسکول میں ایک طرح سے ریگنگ کی گئی یا ایک طرح سے ڈومینیٹنگ کا باعث بنا بچہ، استہزاء کیا گیا، کسی طرح کا مذاق اڑایا گیا، تو وہاں پہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہاں پر بھی وہی بات آتی ہے. کچھ ایسی قدریں ہیں، کچھ ایسی ویلیوز ہیں کہ بچے کو والدین سکھائیں. تحمل کا معاملہ، صبر کا معاملہ، اگنور کرو ایسے ایلیمنٹس کی باتوں کو جو اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں ان کو نظر انداز کرو، مسکراہٹ سے ان کا ویلکم کرو، اپنی خوش اخلاقی مزید بڑھائیں. اگر کوئی ہمیں جتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے اور ہماری کامیابی سے یا ہماری خوبصورتی سے یا ہمارے ایجوکیشن سے یا ہمارے والدین کی کامیابیوں سے کوئی حسد رکھ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مزید خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. یہ دیکھنا چاہیے بجائے ان سے الجھنے کے، اپنا پازیٹیو ٹائم اور اپنی پازیٹیوٹی کو ضائع کرنے کے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی اس ریشو کو بڑھا دیں. اب پھر بچوں اور اتنے سے نہیں ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ واعظ اور تقریریں سننا پسند نہیں کرتا. بالکل صحیح بات. ہمیں کیا چاہیے کہ کچھ مورلز کی سٹوریز بچوں سے شیئر کریں کہ دیکھیے جیسے حضرت علی کا واقعہ اچانک مجھے یاد آیا آپ کے کہنے پر کہ جب وہ اس شخص نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا آپ کے چہرے مبارک پر
تو آپ باوجود قدرت رکھنے کے، اس کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھنے کے، آپ فوراً اس کو چھوڑ کر اٹھ گئے اور آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو ایسے قدرت رکھنے کے باوجود، وسائل کے باوجود، رسوخ کے باوجود جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اتنا غضب کا پڑتا ہے کہ سامنے والا اپنی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور نور سر صرف یہی ایک مثال نہیں ہے، ایسی کئی ساری مثالیں نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ ہمارے اسلاف کے واقعات میں موجود ہے. بس یہ چاہیے کہ والدین ایسی چھوٹی موٹی کچھ ایسی جو باتیں ہیں جو بچوں کی ذہنی عمر کے مطابق موجود ہیں، ان کو بچوں کو سکھاتے رہیں کہ آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی ٹیچرز، بعض مرتبہ ٹیچرز سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے کسی بچوں کو ناپسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان اساتذہ کے ان بچوں کے والدین کے تعلق سے کچھ آپسی کچھ رنجشیں ہوتا ہے. ایسے کئی مثالیں موجود ہیں. میرے پاس جب کاؤنسلنگ کے لیے آتے کچھ بچے آتے ہیں نا، یقین جانیے میں شوق ہو جاتا ہوں کہ ایسا ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرتے ہیں. تو وہاں پہ بچے کو اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بھیا ایسا ہتھیار ہے، میں کہتا ہوں کہ بولتے نا محبت سے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. بس بچے کو آج ہم لوگ جس طریقے سے تراشیں گے، جتنا اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں گے، جتنا اس کے اندر پیشن آئے گا، بچہ ان تمام چیزوں کو بآسانی ٹیکل کرتے ہوئے پھر آگے کیا ہوگا، کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، کالج میں اس کی کیسی بھی ریگنگ ہو، کسی بھی طرح سے وہ برابر مسائل کو جب اس کے سامنے آئیں گے، اس کا بہت ہی حسن خوبی سے اس کو فیس کرے گا. اور نہ صرف وہ فیس کرے گا بلکہ اپنے اسی اچھے اطوار، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے وہ لوگوں میں جو ہے تو پسندیدہ بنتا چلا جائے گا. ایسا میرا ماننا ہے سر. بہت خوب بات کہی سر آپ نے. یعنی آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طالب علم یا ایک بچہ اپنے والدین سے سب سے زیادہ مورل سپورٹ چاہتا ہے. بے شک ہم جانتے ہیں سر کہ والدین اپنے کسی بھی بچے کے لیے جو ہے تو اس کی تعلیمی اخراجات اور تمام چیزیں تو بلا شبہ پورا کرتے ہی ہیں. لیکن میں والدین کو یہ بتا دوں آپ کے ذریعے، جیسے آپ نے جو کہا سر کہ وہ جو ایک بہت اچھا میسج آپ نے دیا کہ ہاں والدین جو ہے تو کسی بھی طریقے سے مورلی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. نہ صرف یہ کہ یہ نہ بھول جائے جیسے ہوتا ہے عام طور سے کہ بھئی ساری چیزیں کتاب بیاض لگا دیے، کوچنگ کلاس لگا دی، سب کچھ دے دیے، اب ان کی ذمہ داری ختم. تو عمران جمیل سر کے کہنے کے مطابق کہ والدین کی ذمہ داری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جی سر، تاکہ وہ تعلیمی معاملات میں ہر جگہ بچے کو مورلی سپورٹ کرے، اسے ہر طریقے سے جو تو تمام جو کچھ اس کی خواہشات ہیں وہ اس کو اینالائز کرے اور جائز تمناؤں اور جائز خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اس سے ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی اور بچوں کے اندر بھی اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک ریسپیکٹ، عزت کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا. تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہم نے میسج آپ کو دینے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، انشاءاللہ العزیز مزید آگے ہم اس طریقے کے موضوعات کو لے کر کے رہنمائی کرنے کی مکمل طور سے اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے رہیں گے. آج عمران جمیل سر نے اس موضوع پر ہمیں گراں قدر خیالات سے اور گراں قدر و زرین باتوں سے نوازا. میں آئی جی اکیڈمی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین، میں آپ سے ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایسے ہی مختلف موضوعات پر ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور مختلف پوائنٹس کو جاننے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. آئی جی اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طریقے سے آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.